रहीम। आपने जो गुज़िश्ता हफ्ते एक लेक्चर सुना था और उसमें सूरह फातिहा का पूरी तलखीस और समरी आपको मिली थी, उसमें यह बताया गया था कि सूरह फातिहा व्हाट इज दिस, सूरह फातिहा क्या है। तो जवाब उसका यह था कि सूरह फातिहा बंदे की रिक्वेस्ट है, बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अल्लाह हमने जो आपने दुनिया में भेजा है इस इम्तिहान गाह में, वहां के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कुछ हिदायत दीजिए, जिंदगी कैसे गुजारें और जिंदगी जब जिस अंदाज से गुजरेगी ताकि हम अगली जिंदगी जो है वो पुरसुकून गुजर जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हिदायत की दुआ जो है कबूल फरमा ली। कबूल फरमाने के बाद 113 सूरतों में इस रिक्वेस्ट का, इस हिदायत की दुआ का जवाब दिया और आपको गाहे बगाहे हालात के तहत हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर वही भेजनी शुरू कर दी। और आपके नॉलेज के लिए यह बता दूं, 23 साल 5 महीने 17 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपको इंस्ट्रक्शंस और हिदायत भेजी हैं। 23 साल, फिर याद कर लें खासतौर से स्टूडेंट्स, 23 साल 5 महीने 17 दिन तक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो चीज भी आई, जिसको हम वही कहते हैं, उसी को हम कुरान भी कहते हैं, वो आप तक भेजा गया। मैंने एक जुमले में कहा था कि असल इंस्ट्रक्शन जो हैं तकरीबन 500 के करीब हैं, यानी कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है इंसान को, कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे मईशत गुजारनी है, कैसे माशरत गुजारनी है, कैसी तिजारत करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे सियासत करनी है, कैसे फैमिली में रहना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैंने बताया था वो इबादल्लाह है, अल्लाह की इबादत है, उसका इंस्ट्रक्शन दिया है और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी बतलाया है। और ये जो एक हिस्सा है यानी हक़्क़ुल इबाद का, ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। अब यहाँ एक मालूमाती नॉलेजेबल चीज बता दूं, और बता इसलिए रहा हूं कि ये आम तौर पर वाइज़ीन और उलमा तकरीर करने वाले नहीं बताते हैं और बहुत से लोग इसमें भटक जाते हैं। वो क्या है? ये जो वही है, ये कुरान जो है हमारे पास, इसका नाम है कि तरतीब लौही के अंदाज से ये कुरान यहाँ आया है, जिसको हम रस्म उस्मानी भी कहते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखवा कर सब जगह भेजा था। तरतीब लौही, खास तौर से मेरी स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लें, व्हाट इज दिस, ये तरतीब लौही क्या है। यानी लौहे महफूज में आसमान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इसी तरीके से लिखा है और वहां लिखा हुआ मौजूद है। पहली सूरत सूरह फातिहा है, आखिरी सूरत सूरह नास है। और इसको रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि यूं ही आ गया, ये गैबी बात है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस जमाने में, जबकि लिखाई नहीं होती थी, सिर्फ हाफजे पर मुनहसर होता था, लिखना जो है इंसल्ट समझा जाता था, खुद उस जमाने में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफूज करने के लिए लिखवाया, कई नुस्खे लिखवाए। आखिर में एक नुस्खा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत से कातिबों से लिखवा कर सारी दुनिया में फैलाया। इसी को रस्म उस्मानी कहते हैं। क्योंकि अब अगली बात सुनिए, कुरान में जो करंट और फ्यूचर्स के हालात हैं उनके तहत हर सब्जेक्ट की हिदायत दी गई है। और ये जो हिदायत आई हैं, इंस्ट्रक्शन आए हैं, एक बार फिर याद कर लें, ये 23 साल 5 माह 17 दिन तक आती रही। इसको टेक्निकल वर्ड में तरतीब नुज़ूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरतीब नुज़ूली। एक है तरतीब लौही जो लौहे महफूज पर लिखी हुई है, जो आपके कुरान में मौजूद है। एक तरतीब नुज़ूली है जो हर हालात के तहत लेक्चर दाखिल होते रहे। मैं एक बार बार जो जिक्र कर रहा हूं इसको एक बार फिर समझ लें। वजह उसकी यह है कि इसमें अच्छे अच्छे स्कॉलर ठोकर खा गए हैं और बहुत से लोग ठोकर खा गए हैं।
میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ایک دو شخص کا نام لے دوں. خاص طور سے اہل تشیع شیعہ حضرات کا اعتراض ہے، جیسے کہ وسیم رضوی میں نام لے لیتا ہوں، اچھا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائیں. وسیم رضوی کے 6 اعتراض میں سے سب سے پہلا اعتراض یہی تھا، اور اللہ معاف کرے وہ مرتد ہو گیا، کافر اسی لیے ہوا. وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے لکھا ہوا تو ہے سورہ فاتحہ سے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی سورت نازل ہوئی پہلی آیات وہ اقرا بسم ربک الذی، یہ کیا ہیر پھیر ہے؟ اس کا مطلب ہیر پھیر کیا ہے قرآن میں. تو یہ ہمارے تھیوری کا، اسلامی تھیوری کا اور اسلامی عقیدے کا ایک اہم جز ہے. پیچھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، پلیز آوازیں بند کر دی جائیں. تو اسلامی عقیدے کا ایک اہم جز ہے. آپ لوگ اب پڑھی لکھی پہلے سے تھیں اور ہو گئی، اچھے اچھے پڑھے لکھے اس میں بہک جاتے ہیں. میں نے جیسے وسیم رضوی کو بتایا وہ کافر ہو گئے، بہت سے بڑے اسکالر جن کو ہم بھی مانتے ہیں، مثلا جیسے کہ غامدی صاحب وغیرہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ کچھ نہیں، اور اصل تو ترتیب یہی ہے، الحمدللہ جو ہے وہ پہلی آیت نازل ہوئی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی ہے، 5 آیتیں نازل ہوئی. اسی لیے بڑے بڑے اسکالروں نے غار ہیرا وغیرہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں، یہ فالتو کی چیزیں ہیں اور یہ غلط ہے. آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں اس لیے میں نے یہ بات بتا دی، پبلک میں نہیں بتائی جاتی ہے. تو ذہن نشین کر لیجئے. 2 چیزیں ہیں، قرآن جو ہے اس وقت لکھا ہوا وہ ترتیب لوحی پر لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ پر جیسا لکھا ہوا ویسا. قرآن جو نازل ہوا وہ ترتیب نزولی پر نازل ہوا. وائی؟ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ جیسے حالات آتے گئے ویسے ویسے لیکچر آتے گئے. دیٹس آل. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہدایت کا کہ آپ کو ہدایت چاہیے، لیجئے 113 صورتیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی صورت کا نام البقرہ ہے. البقرہ عجیب سا نام لگتا ہے کہ بقرہ مائیں تو گائے کے ہیں، تو بھئی یہ کیسی صورت کہاں سے آ گئی؟ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں 286 آیات ہیں اور اس میں 4 بڑے بڑے لیکچر ہیں، اور تقریباً 12 جو ہیں وہ پیراگراف ہیں، 12 پیراگراف ہیں. انشاءاللہ یہ تلخیص ہو گئی، اس کے متعلق مزید بتا دیا جائے گا. اس کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں. اہم ترین فضیلت یہ ہے جو احادیث میں آئی ہے، صحیح احادیث میں، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں شیاطین نہیں آتے ہیں. اس میں 2 آیات جو آخر کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور تحفہ دی گئی. ایک آیت وحدانیت کی ہے، آیت الکرسی، وہ بڑی اہم ہے. اس کے علاوہ بھی فضیلتیں ہیں لیکن وہ صحیح حدیث کی نہیں ہیں، ذرا ضعیف ہیں، وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. میں نے جو اہم ترین بات ہے وہ بتا دی. اس صورت کے اندر تقریباً 40 انسٹرکشن جو ہیں وہ اس انداز کے ہیں کہ ہسٹری کی جو عبرت آموز واقعات ہیں ہسٹری کے وہ بتائے گئے. اور 40 انسٹرکشن، دیکھیے کتنا اچھا انداز ہے، 40 انسٹرکشن جو ہیں وہ فیوچر کے لیے ہم لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں. تو اس طریقے سے 80 انسٹرکشن ہدایات اس صورت میں ہیں. اب آپ حضرات کا کراس کوسچن یہ ہونا چاہیے بحیثیت اسٹوڈنٹ کے کہ گائے، البقرہ کے معنی گائے کے ہیں، گائے کا کیا مطلب یہاں؟ کیا گائے کے اوپر مضمون لکھنا ہے یا گائے پالنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی گریٹ کتاب اور اس میں پہلی صورت میں جو ہے وہ گائے کے متعلق بتایا گیا ہے. تو اس لفظ کا بقرہ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سن لیجیے. یہ چیز بڑی اہم ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی نام رکھ دیا بقرہ. نہیں، ایسے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑی اہم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن لوگوں نے ہدایت مانگی تھی ان کے مائنڈ کو صاف بھی کیا ہے اور سیف بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ اور اس صورت کے ذریعے. اب سنیے کیوں، دھیان سے سنیے گا. انسان کی نفسیات اور سائیکولوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سیٹسفیکشن اور اطمینان چاہتا ہے، اپنے مائنڈ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے مائنڈ کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی تو میوزک سے مطمئن کرتے ہیں، کبھی شراب سے مطمئن کرتے ہیں، کبھی نیند کی گولیوں سے مطمئن کرتے ہیں، اور کبھی کبھی فزیکلی
جو اپنے سے یعنی اپنی سکس سینس سے اوپر کی چیز ہے اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کو اپنا بھگوان بنا لیتے ہیں. یہی حالات اس وقت بھی ہوئے تھے اب سے 4 یا 4,500 سال پہلے. چونکہ یہی انسان کی نفسیات تھی. ایک بہت ہی کلچرڈ قوم یعنی مہذب قوم جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اس کی نفسیات بھی یہی تھی کہ وہ متمدن قوم ڈپریشن میں آ گئی, ڈپریشن میں آئی اور چاہا کہ ہم کسی کو اپنا ہمدرد اور اپنا بڑا بنا لیں. تو کیا کیا, ایک سامری نام کے جادوگر نے, جادوگر نہیں بہت بڑا وہ یعنی اچھا خاصا سائنس جانتا تھا, اس نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور اس امید پر بنایا کہ اس کی یعنی اس سے ہم ہیلپ کریں گے اور وہ ہماری ہیلپ کرے گا, اور جناب والا گویا کہ وہ ہمارا جو ہے ایک طریقے کا ہیلپر یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا بھگوان بنے گا, ہمارا خدا بنے گا. یہ آپ لوگ شاید تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں نے لگا دی ہے تصویر. یہ دیکھیے یہ بچڑا بنایا تھا. اس کی تفصیل میں جو ہے جب وہ 81 آیت آئے گی تب بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس نے بچڑا بنایا تھا اور آوازیں نکلتی تھی. بہرحال اس کی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یا پوجا کہتے ہیں یا اپنی ہیلپ کے لیے آواز دیتے ہیں, وہ کام کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پیاس جب ہی بجھتی ہے جب وہ اپنے سامنے کسی کو یعنی ہمدرد مانے یا سمجھے. اپنے اندر تو ہے ہی ہے, فیملیز کے اندر بھی, لیکن ایک ماورا قوت جو ہے اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ہیلپر ہے, وہ ہمارا بھگوان ہے, وہ ہمارا خدا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس کی عبادت پرستش پوجا شروع کر دی. اور کچھ لوگ جو ہیں, کچھ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, ان کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانی, کہا کہ یہ جو فزیکلی تم نے ایک اپنا ہمدرد ایک اپنا خدا بنا رکھا, یہ نہیں. خدا جو ہے اس کے ساتھ تو کسی کو شریک ہی نہ کرو. خدا کیا ہے اس کے بارے میں میں ابھی بتاؤں گا ایمان بالغیب کے اندر. تو اس کی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کچھ نے مان لیا, کچھ نے مان لیا, کچھ نے عبادت بھی شروع کر دی اور کچھ نے نہیں مانا. اور اب یہ ہسٹری کی بات ہے, کچھ حضرات بکھر کر موہن جودھو کی طرف چلے گئے. موہن جودھو جیسا کہ مولانا اسرار صاحب وغیرہ نے بتایا کہ ان کا ایک لڑکا جو تھا, 3 لڑکے تھے, انہوں نے ایک اور قبیلہ بنا دیا اور ادھر آ گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سندھ کی طرف جب آئے تو آج تک اسی فزیکلی بنائے ہوئے ہمدرد بنائے ہوئے جو بھگوان ہے اس کی آج تک اتنے روشن خیال ہونے کے باوجود آج تک عبادت ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے اور یہ پورے برصغیر میں کی جاتی ہے. اسی کا نام شرک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا لفظ اور بقرہ کے واقعات کو کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا چاہا کہ اصل چیز توحید ہے, شرک نہیں. اب غور کیجئے کتنا فلسفیانہ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا نام رکھا. اکثر لوگ جو ہیں اس میں بھول چوک کر جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بقرہ ایسے ہی نام رکھ دیا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی کی. یہ تھا اس کی تمہید, اسٹارٹر یا مقدمہ. اب آغاز کریں, چلیں تزیین بسم اللہ کیجئے, پڑھیے. ہلو, اب بھی عربی والا ادھر کر دیجئے, یہ انگلش کی ٹرانسلیشن کی طرف ہو رہا ہے قرآن, عربک میننگ نہیں آ رہی ہے سامنے. تو شروع کے الفاظ یاد نہیں کیا آپ کو؟ جی پتہ ہے. ہاں تو پھر چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام جی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بس رک جائیے. سدرا اسی کو دوسرے انداز سے پڑھیے آپ, جو آپ کو تجویز سکھائی گئی ہے. لا ریب وفی انہوں نے پڑھا, آپ لا ریب پر رک کر پڑھیے گا تاکہ لوگ سمجھ بھی جائیں. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
जज़ाक अल्लाह। बस रुक जाइए जी। मेरे मोहतरमा सामीन जितने भी हैं वो तवज्जो से सुने। पहला लफ्ज है अलिफ लाम मीम। पहले ही लफ्ज में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इशारा दे दिया कि ये अल्फाजों का मजमुआ है, लेकिन इसके न माना मालूम किसी भी बंदे को और न मतलब मालूम। बता दिया कि ये ऐसा कलाम है कि सिर्फ खुदा ही जानता है, और बल्कि मना किया गया कि इस पर बहस भी नहीं करनी चाहिए। इसको टेक्निकल वर्ड में मुक़त्तिआत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक़त्तिआत यानी एब्रीवेशन यानी शॉर्टकट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, इसका मफहूम आपके समझ में आ जाएगा। जैसे हम फोन उठाते हैं तो क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में, चाहे वो जर्मन हो, जापान हो, इंडिया हो, क्या कहते हैं? हेलो या हाय, हेलो कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये खास स्टाइल है हेलो कहने का, अलिफ लाम मीम। ये एक तरीके का शॉर्टकट है, अलिफ लाम मीम कहा गया। हालांकि इसमें बहुत से लोगों ने अलिफ के माने अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद, ये सब भी कहा गया, लेकिन उसमें ये सब चीजें जो हैं कोई अहमियत नहीं रखती हैं। ये इनको मुक़त्तिआत कहा जाता है। हेलो तज़यीन, खासतौर से कमेटी वाले, अगर इल्मी बात समझनी है तो मैं मजीद इसकी तफसील बता दूं जो आप लोगों को बताई है। जो मेरे जी सामीन हैं वो आगे की बात सुनना चाहते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल तफसील बताइए, बहुत बेहतर है। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। बस कुरान करीम जो है ये नाजिल हुआ है तकरीबन, जिसने यानी 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। इसके 3 स्टाइल हैं। ये आप लोग की इल्मी बातें हैं, ये पब्लिक में नहीं मिलेंगी आपको। 3 स्टाइल हैं, 3 अंदाज हैं, 3 तरीके के सेंटेंस हैं इसमें। क्या कहा गया? पहले को कहा गया मुक़त्तिआत। मुक़त्तिआत का मतलब जिसके न माना मालूम न मतलब मालूम। एक है मुतशाबिहात। मुतशाबिहात तशबीह से बना है, शुबह से भी बना है, यानी डाउटफुल्ली। और एक है मुहकमात। मुहकमात MU उसके बाद H, मुहकमात, मुहकम। मुहकम माने फैसला कुन। मुहकमात का मतलब है माना भी मालूम, मतलब भी मालूम। और मुतशाबिहात का मतलब है कि माना मालूम, मतलब नहीं मालूम। एक बार फिर समझ लीजिए, मुक़त्तिआत न माना मालूम न मतलब मालूम। मुतशाबिहात यानी जिसमें शुबा हो, डाउटफुल हो, उसके माना मालूम, मतलब नहीं मालूम। और मुहकमात माना भी मालूम, मतलब भी मालूम। अब सबकी मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अरबी जानती हैं या अरबी नहीं भी जानती है, ट्रांसलेट। कुरान में आया आतु ज़कात, अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, ज़कात कायम करो, हज करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहलाते हैं मुहकम, यानी माना मतलब सब मालूम। और आज आपको एक बात अहम तरीन बता दूं, मेरी प्यारी बहनों समझिए। ये जो इंडिया पाकिस्तान सब जगह सर फुटअव्वल होता है वो भी समझ में आ जाएगा, और आलिमों का और गैर आलिमों का। सही मानों में अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो मुहकमात आयात हैं, जो कि तकरीबन 500 हैं, उन पर ईमान लाना, उन पर अमल करना, अप्लाई करना, ये हम पर फर्ज किया है। बस बस इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग ये जो बात समझ नहीं पाते हैं, या कह लीजिए स्कूल में मदरसों में ढंग से पढ़ के नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं कुरान नहीं, कुरान ना पढ़ा जाए, बल्कि उलमा से सीखा जाए, क्योंकि कुरान आपके समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? समझ में मुहकमात जो 500 हिदायत हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगी। हाँ, मुतशाबिहात और मुक़त्तिआत हमारे समझ में नहीं आएगा। उस पर ईमान जो है लाना तो फर्ज है, लेकिन अप्लाई करना फर्ज नहीं है। अप्लाई करना यानी अमल करना हम पर फर्ज नहीं। अब मैं मिसाल देता हूँ, 2 मिसालें समझ लिए मुतशाबिहात की। मुहकमात तो समझ गए, मुहकम की मिसाल क्या है? जैसे कि अकीमुस सलात, ज़कात यानी नमाज कायम करो, वगैरह वगैरह। आप कहेंगे हमें अरबी नहीं आती, वो अलग बात है, अरबी का ट्रांसलेट आप सुन सकती हैं। लेकिन अगर कहीं कुरान में आ गया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, या कुरान में आ गया ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कुरान में आ गया अस्हाब कहफ का वाक़या कि वो जो हैं वो 300 साल तक एक गार में पड़े रहे, फिर जिंदा हो गए। कुरान में याजूज माजूज का जिक्र आ गया कि वो किस तरीके पर आएंगे। इस पर हमें सिर्फ
اس واقعے پر ایمان لانا تو ہے ہمارے اوپر، فرض ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہسٹری میں گھسنا یہ اسکالروں کا کام ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم انہی میں گھس جاتے ہیں، دجال کیسا ہے، کیوں آئے گا، کب آئے گا، کیا ہوگا، قیامت کے کب قریب آئے گا، فلانی حدیث یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اب مولوی لوگ سر پھٹول کر رہے ہیں اور ساتھ میں پبلک بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ چٹخارے لے لے کر فلمی اسٹوری کی طریقے سے لوگ سنتے ہیں، کیونکہ مزہ آتا ہے اس میں۔ اقیم الصلاۃ جو واضح طور پر ہے اس پر کوئی وہ نہیں رکھے گا، ہاں پڑھ لیں گے نماز، لیکن ہاں دجال کیسا ہوگا، کانا ہوگا کہ ایک آنکھ ہوگی، کیسا ہوگا، یا فرعون کیسا تھا، کہاں تھا، کب تھا، اس پر ہمیں ایمان لانا اجمالاً، یعنی صرف اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے، بس اتنا فرض ہے، اس کی تفصیل ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے تو آمین کہنا نہیں کہنا یہ ہر پبلک پر فرض نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو 1 منٹ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، حج کر رہے ہیں تو ہم کیسا کریں، عمرہ کر رہے ہیں تو کیسا کریں، بال ایک نکل آیا باہر یا نہیں نکلا، یہ سب اسکالروں کا کام ہے، جو کہہ لیجئے ایکسپرٹ ہیں ان کا کام ہے۔ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی گناہ نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، پڑھی لکھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کہ وہ میوزک کا ہر چیز کا تو علم رکھیں، اسلامی علم نہ رکھیں۔ علم رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم پر واجب نہیں ہے، پبلک پر واجب نہیں۔ پبلک پر یہ ہے بھائی نماز پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں، پبلک پر یہ واجب نہیں کہ دجال کیسا ہے، کہاں ہوگا کہ کہاں ہوگا، حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے، کہ دمشق میں اتریں گے کہاں، اور یہ زیادہ واقعات ہیں قرآن میں، پاسٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی۔ ہدایات جو ہیں وہ اونلی علماء نے بتایا ہے تفسیر جساس میں 500 ہیں، 500 کے آس پاس ادھر ادھر ہوئے، ان پر ایمان لانا، پھر سمجھ لیجیے ان پر ایمان لانا اور اپلائی بھی کرنا یہ ضروری ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس کو اپلائی کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہاں ایمان لے آئیں گے، ہاں بھائی کتنے نبی تھے، ہاں بھائی 26 کا نام آیا، ہوں گے بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے رام بھی نبی ہو سکتا ہے گوتم بدھ بھی نبی، ہمیں نہیں معلوم، اس کے یعنی تفصیل میں جانا، گہرائی میں جانا کسی پبلک پر لازم نہیں۔ ہاں جو اسکالر بن جائے چلو ٹھیک ہے، وہ ریسرچ کرے اس کے لیے۔ ہیلو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیلو جی قاری صاحب آ رہی جی ہے۔ جی جی دیکھیے اگلے 5 منٹ میں یہ ختم ہونے والا ہے، میں دوبارہ اس کو پھر شروع کرتا ہوں، اس کو بند کر رہا ہوں اور اگلے 5 منٹ میں 2 منٹ کے بعد میں دوبارہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ پھر ایک بار سن لیجئے، وہ کیا تھا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایسے حرف ہیں جن کو حروف مقطعات یا ایبریویشن کہا جاتا ہے، یعنی شارٹ کٹ، اور اس کا نہ معنی معلوم ہے نہ مطلب معلوم ہے، اور یہ 3 طریقے کے قرآن میں ہیں، محکمات ہیں جس میں ہدایات واضح طور پر آئی ہیں، اور متشابہات ہیں، متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی، پاس کی، فیوچر کی ان چیزوں کے واقعات ہیں، دوزخ، جنت، یہ سب بتایا گیا ہے، یہ سب ظاہر سی بات ہے متشابہ ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھی میں نہیں۔ قاری صاحب میں کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں۔ بعد میں پورا ٹائم دوں گا، تو انشاءاللہ بعد میں آپ لکھ کے رکھ لیجئے، میں بعد میں کوسچن کا ٹائم دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ان تاریخی واقعات یا مستقبل کی پیشن گوئیوں کو خوب چٹخارے لے کر سنا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو ہے نا مجھ جیسے، وہ کیا کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں خوب مزے میں، اور بیچاری پبلک اس کو دین سمجھ کر سن لیتی ہے اور سمجھتی ہے، بالکل فلمی اسٹوریوں کی طریقے سے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خوب سر پھٹبل ہوتا ہے، فلانے عالم یہ کہہ رہے ہیں، فلانے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ دوزخ، جنت، ملائکہ، فرشتے، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں جو نادیدہ ہیں، عربی میں جس کو کہتے ہیں ماوراء ہیں، ناقابل فہم ہیں، ان پر ایمان لانا بالاجمال تو ہے، لیکن ان کو اپلائی کرنا، ان کی تفصیل جو ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فراہم کی ہمارے لیے، اگر غور کیا جائے تو 1/4 پر، 1/3 پر بلکہ
ہمیں ایمان لانا اور اپلائی کرنا ہے قرآن میں جو آیات آئی ہیں. باقی پر تو بس صرف ایمان لانا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم اپلائی بھی کریں گے کہ نہیں تم ڈھونڈتے پھرو کہ احرام مصر کس نے بنوایا تھا اور قوم عاد کتنی لمبی تھی اس کے فٹ وہ کرو، اور حضرت نوح پر جو طوفان آیا تھا وہ پوری دنیا میں آیا تھا اور یا آدھا آیا تھا. یہ سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا کے پڑھو کہ ویسے پڑھو، یہ سب ذمہ داری ایکسپرٹ کی ہے، ہماری نہیں. اب آگے آئیے، آپ نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ جو تزین نے پڑھا تھا. ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے اچھے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے پابند حدود کرنے والوں کے لیے، فرض شناسوں کے لیے. اور سدرا نے اس طرح پڑھا تھا، غور کیجیے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ بغیر ڈاؤٹ فل، بغیر شک والی کتاب ہے اور اس میں ہدایت. یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو، تجوید کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ لا ریب پر بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں اور فیہ ہدل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لا ریب فیہ پر اسٹاپ کر کے ہدل بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خاص طور سے تجوید والی لڑکیوں، اس کو تجوید میں عربی میں معانقہ کہتے ہیں. آپ کے پرانے قرآنوں میں 3 نقطے لگے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیے گا، پرانے قرآنوں میں 3 نقطے لگے ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے استاد نے یہاں جو نئی چیز بنائی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اور لوگوں نے بھی اس کے یعنی تحسین کی ہے. کیا بنایا ہے تصدرہ؟ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے انگلش میں؟ اب بھی پنکچویشنز. ہاں، یہ کہلاتا ہے یعنی اسکوائر بریکٹ. اسکوائر بریکٹ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ لوگ سب پڑھی لکھی ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی اس آخری وحی اور بریکٹ میں لکھوں قرآن پر ایمان لاؤ، تو آپ چاہے اس آخری وحی پر ایمان لاؤ پڑھیں، چاہے آپ پڑھیں قرآن پر ایمان لاؤ، سب برابر ہے. میں دوسری مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آج الماس بریکٹ میں لکھوں مسز ارشد نے ہوم ورک کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا، تو آج الماس آگے لکھوں بریکٹ میں مسز ارشد نے ہوم ورک کیا. تو آپ چاہے یہ کہہ دیں آج الماس نے ہوم ورک کیا، چاہے آپ یہ کہہ دیں آج مسز ارشد نے ہوم ورک کیا، بات ایک ہی ہے نا. اس کو کہلاتا ہے، 2 طریقے کے بریکٹ ہوتے ہیں. یہ اسکوائر بریکٹ ہے. اسکوائر بریکٹ آج کے زمانے میں قرآن میں ہے اور کچھ چیزوں میں لگا بھی دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے تحقیق کی ہے. اسی کو پرانے زمانے میں 3 نقطے لگاتے تھے، معانقہ کہلاتا تھا. دیٹس آل. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اب اگلا لفظ پڑھیے، ریب. عربی کا لفظ ہے ریب. ریب کہتے ہیں ڈاؤٹ فل چیز. لا ریب، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز بالکل کیا ہے؟ یقینی ہے. اب آپ لوگوں کی جانب سے کراس کوسچن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے کراس کوسچن تو میں کر دیتا ہوں، اور اس کو آپ سمجھ لیجئے. قرآن میں تو 1400 سال سے جھگڑے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آپ فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلانا عالم یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں، بریلوی یہ کہہ رہے ہیں، شیعہ یہ کہہ رہے ہیں. قرآن کی آیتوں میں تو جھگڑے چل رہے ہیں نا. ڈاؤٹ فل ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے لا ریب. بتائیں کیا بات صحیح ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سنیے، اب آپ سنیے. آپ لوگ چونکہ عورتیں ہیں، میک اپ تو کرتی ہیں نا. میک اپ کس آئینے میں کرتی ہیں؟ جو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. اور اگر آئینہ ٹوٹا پھوٹا خراب ہو تو معلوم ہوگا آپ کے کتنے چہرے آ جائیں گے آئینے کے اندر. خوبصورت لگیں گی آپ، یا کئی چہروں والا آپ کا چہرہ کہلائے گا. تو حقیقت یہ ہے قرآن میں ریب نہیں ہے، بلکہ ریب جو ہے، ڈاؤٹ جو ہے، وہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہے. اگر اس کو صحیح کر لیں تو ریب نہیں رہے گا. انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بالکل. جی ہاں. اچھا، اب یہ ہدایت ہے، یعنی انسٹرکشن جو ہیں کس کے لیے؟ بھائی جو انسٹرکشن مانے گا اسی کے لیے تو ہیں، اور جو انسٹرکشن مان ہی نہیں رہا ہے تو اس کے لیے تو انسٹرکشن نہیں ہے. تو انسٹرکشن ہے ماننے والوں کے لیے، متقین کے لیے. اب یہاں ذرا دھیان سے سمجھیے بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے حساب سے، اس کے عمل اور اپلائی کرنے کے حساب سے اس کی 3 کائنڈس کی ہیں، 3 قسمیں کی ہیں. لڑکیوں جو ٹیسٹ دینے والی ہیں وہ بھی سمجھ لو، 3 کائنڈس کی ہیں.
پہلی قسم جو ہے اس کا نام ہے متقی، دوسری قسم کا نام ہے کافر، اس کے لیے ابھی 2 آیتیں آ رہی ہیں، اور تیسری قسم ہے منافق، اس کے لیے جو ہے پورا ایک رکوع آ رہا ہے، 13 آیتیں آ رہی ہیں۔ متقی کے لیے 5 آیتیں ہیں جو آج آپ کو پڑھی جائیں گی۔ ہمارے مفتی ہلال صاحب ایک چھوٹا سا جوک ہے، وہ کہا کرتے تھے مولوی وسیم صاحب آج کل متقی پرہیزگار تو اس کو کہتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، سادھو بنا ہوا ہو، اور کہیں پہاڑ پہ وہ مکھیاں بھنک رہی ہوں، وہ متقی نہیں ہے، متقی آپ لوگ ہیں۔ متقی وہ ہے جو پابند حدود ہے، جو انسٹرکشن کی اپلائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ان تمام انسٹرکشن کو، ان تمام ہدایات کو مان رہا ہے، وہ کہلاتا ہے متقی۔ اور نہ ماننے والے کے بارے میں بتا ہی دیا گیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ چلو بیٹے، متقی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلو، اگلی آیت کوئی اور پڑھے؟ صبا موجود ہو؟ صبا آپ پڑھیں۔ صبا نہیں ہے، صبا نہیں ہے۔ نا آپ پڑھیں اگلی آیت۔ چلیں اچھا، پھر کمیٹی والے پڑھیں، کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں، سدرا یا تزین؟ میں پڑھوں؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ شاباش، ومیما، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت، ہدایت تو ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو فرض شناس ہیں، متقی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 کوالٹیز بتا رہے ہیں اس شخص کی کہ جس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ وہ متقی نہیں کہ جو جا کر چلے کرے اور جا کر کہیں سادھو سنت بن جائے اور بیٹھ جائے، نہیں۔ اب پہلی کوالٹیز کیا ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ ہم سوچ سمجھ کر باشعوری مسلمان ہوں گے۔ آج تک جو مسلمان تھے، ہم نسلی مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن آج ابھی جو آپ سمجھیں گی نا، وہ انشاءاللہ اب آپ شعور کے ساتھ، سینس کے ساتھ آپ مسلمان کہلائیں گے۔ کیا؟ سنیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ حضرات، وہ لوگ، وہ انسان اور جنات بھی جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ اب یہ غیب کیا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سکس سینس ہے، سکس سینس سے ماورا، یا اردو میں سمجھ لیجیے حواس خمسہ اور ایک سوچ کی جو وہ ہوتی ہے ماورا، یعنی اس کے کہہ لیجیے بیاونڈ جو ہے، اس کے باہر کی جو چیز ہے، اس پر یقین کامل رکھے، فیت رکھے۔ یعنی ایسی ہستی یا ایسی تھیوری سمجھیے کہ وہ ٹائم اور اسپیس کے فریم میں بھی نہ آتی ہو۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ آپ ہی لوگ بتائیں، جواب دے سکتی ہیں۔ جو ٹائم کے، اسپیس کے فریم میں نہیں آ رہی ہے، اور آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، آپ کو سنائی بھی نہیں دے رہی ہے، دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے، یعنی آپ کے سکس سینس سے باہر۔ کیوں بھائی، کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہو گیا بچیوں؟ جیسے فرشتے بھیا، فرشتے وغیرہ۔ ہاں وہیں آ رہا ہوں، شاباش۔ یعنی ان کو چھوڑیے، فرشتوں سے پہلے، سب سے پہلے جو ٹائم، اسپیس سب سے باہر کی چیز ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اللہ۔ گویا وہ فیکٹ یا وہ حقیقت ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، انسان محض عقلی دلائل کے بنیاد پر مان لیتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس عقلی نہ ہو تو بات دوسری۔ میں آپ کو مثال دوں گا، 2 مثالیں دوں گا جو میرے اس میں آئی، آپ سمجھ جائیں گے۔ کرنٹ دیکھیے، کرنٹ جو ہے نظر نہیں آتا ہے، کرنٹ جو ہے وہ مطلب دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کرنٹ ہے۔ یا اس کو بھی چھوڑیے، ایک اور مثال لیجئے، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے، سب لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں۔ نیوٹن نے کیا کیا؟ اپنی عقل سے کشش ثقل اردو لفظ ہے، شاید بھاری ہو گیا، گریوٹی کہہ لیجئے، گریوٹی کا فارمولا بنایا نہیں بنایا؟ گریوٹی تو سمجھ گئے ہو نا آپ لوگ، یعنی اوپر سے نیچے کوئی چیز گر کے آ جاتی ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ نیوٹن نے۔ حالانکہ یہ فارمولا ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی ہستی کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں جو ہے، پورے برہمان میں اس کے علامات، اس کے سمبل، اس کے سمٹم جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی اس کی نشانیاں موجود ہیں، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے موجود ہیں، بکھری پڑی ہیں۔
جس سے معلوم ہوتا ہے, کیا معلوم ہوتا ہے, کہ کوئی سپر پاور ہے جو اس یونیورس کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. یہی تو ہے غیب پر ایمان لانا, یہی ہے غیب پر ایمان لانا, اور یقین کر لینا کہ نہیں, ہمیں پورا یقین ہے کہ کوئی کنٹرولر ہے, کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے, کوئی سپر پاور ہے. اور وہ جیسے کہ میں نے ابھی گریویٹی کی مثال دی, نیوٹن کی گریویٹی کی, عقل سے اس نے پہچانا کہ سیب جو ہے نیچے کیوں گر گیا ہے, اور اس سے ایک فارمولا نکال لیا, اور یہ فارمولا فیکٹ ہے. تو پھر یہ جب یہ فارمولا فیکٹ ہے تو وہ ہستی فیکٹ نہیں ہوگی. اور جب اس پر ایمان لیا ہے, اس ہستی پر ایمان لیا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر آپ سے کوئی بحث کرے, بہت سے آج کل بحث کر جاتے ہیں, کہہ جاتے ہیں کہ بھائی جب تک سامنے سمبل نہ ہو, سامنے بت نہ رکھا ہوا ہو, تو ہم کیسے پہچانے ہیں کہ یہ ہمارا خالق ہے. یہ سب نشانیات بنا سکتے ہیں, لیکن نہیں, اصل چیز تو ہے آپ اپنی عقل سے خود پہچان لیں. آپ کے سکس سینس سے اوپر کی چیز ہے, لیکن آپ نے پہچان لیا, اور جب اس کی بات مان لی تو پھر اگلی بات آئے گی, فرشتے وغیرہ. میں بتاتا جاتا ہوں جی. پہلی بات جب آپ نے مان لی کہ کوئی ہستی ہے, اس کو سپر پاور مان لیا, تو ظاہر سی بات ہے بھائی, ہم اس کے انسٹرکشن, اس کی ہدایات بھی مانیں گے, اور وہ ہدایات بھی اہم ترین ہوں گی جن پر ہمیں اپلائی کرنا ہوگا. اس لیے پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ پہلی ہدایت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نمازیں قائم کرو. اللہ تعالیٰ اتنا گریٹ ہے, اس نے ساری چیزیں نہیں بتائیں, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس پر ایمان لاؤ, یہ لاؤ, بس جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں فزیکلی, اس کی اہم ترین پارٹ جو ہے اس کا, وہ نماز ہے, وہ بتا دیا کہ بھائی اگر نماز بھی نہیں پڑھو گے تو پھر تو تم کافر ہو, پھر تو متقی, یعنی اس میں اس پارٹ میں آتے ہی نہیں ہو, متقی کے پارٹ میں. لیکن اگر نماز پڑھ لیتے ہو تو نماز کے بعد حج, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے, یہ سب کیا ہیں؟ پرانی جن لڑکیوں کو میں نے پرانا لیکچر دیا تھا, کوئی بتائے گا یہ حق اللہ ہے, حق العباد, نماز پڑھنا وغیرہ؟ حق اللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کو سب یاد ہے, یہ حق اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری ہدایت کی دوسری قسم, دوسرا پارٹ بتایا. کیا بتایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خرچ کرتے ہیں. جی ہیلو, جی. یہاں تو میں نے نماز کا بتا دیا. ایک بات بتانا بھول گیا تھا, وہ بھی سن لیں. نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو, پھر تو عربی میں آتا صلاۃ. کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب ہے پرفارم کرو. کیا بات ہے, کوئی کوشچن کر رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی سب آنسر دے رہے ہیں. نہیں؟ ابھی نہ دیں, ابھی نہ دیں, ابھی میری بات سن لیں, کیونکہ یہ آگے چلا جاتا ہے, یوٹیوب پہ بھی چلا جاتا ہے یہ. جی, تو نماز صرف پڑھنا نہیں, نماز قائم کرو اپنی فیملی سے. اگر آپ میں ہمت ہے فیملی والوں سے کراؤ, آپ میں ہمت ہے پورے ملک میں نماز قائم کرائیں. یعنی نماز سے مراد صرف نماز نہیں ہے, حق اللہ, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ میں اگر اتنی ہمت ہے تو قائم کریں, نہیں ہمت ہے تو سر پٹول نہ کریں, خود قائم رکھیں. یہ حق اللہ کی بات ہو گئی. حق العباد کا بھی یہی کہ یہی بات آ گئی. لیکن یہ بھی سمجھ لیں, حق اللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھ لیں تنہا اور استغفار کریں, پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائیں, چلے لگائیں. یہ پھر حق اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. نماز تو آپ کی ہو جائے گی, آپ کی عبادت ہو جائے گی, لیکن اقیم الصلاۃ جو ہے, یعنی اقامت کرنا, قائم کرنا, یہ رہ جائے گا, نافذ کرنا آدھا پارٹ ہوگا. اس کے بعد فوراً دوسری ہدایت کیا دی؟ مما رزقناہم ينفقون. عام طور پہ لوگ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو. جناب یہ پرانی تفسیر ہو گئی. مما رزقناہم ينفقون کا مطلب سمجھ لیجئے, جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرو. جو ہم نے دیا ہے, خالی پیسہ نہیں. اگر آپ میں کیپیسٹی ہے, آپ میں نالج ہے, آپ میں اتنی صلاحیت ہے, آپ ناسا جا کر آپ باقاعدہ دنیا کی مدد کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں, تو یہ سارے کام کریں, خرچ کریں. ہم نے تمہیں دیا ہی اس لیے ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرو, چاہے پیسے سے کرو, عقل سے کرو, ہاتھ پاؤں سے کرو, علم سے کرو, طاقت سے کرو, جس کے پاس جو چیز ہے اس سے مدد کرو. یہ ہے مما رزقناہم ينفقون کا مطلب. یہاں ایک بات بتا دوں, جو اکنامکس وغیرہ جانتی ہے معیشت کا, حضرت آدم کے زمانے میں کیا تھا طریقہ؟ وہ یہ تھا کہ ہیلپنگ معاملہ ہوتا تھا, ایک دوسرے سے ہیلپ کرتے تھے, کیونکہ نئی دنیا قائم ہوئی تھی. پھر ہوا
गिव एंड टेक का मामला, कुछ दो कुछ लो। फिर कॉपरेशन का मामला आया कि एक दूसरे से कॉपरेशन करने लगो। फिर अब जमाना आ गया कंपटीशन का, फिर कंपटीशन का जमाना आ गया कि एक दूसरे से कंपटीशन करो। और अब तो कंपटीशन का भी नहीं रहा, अब तो हिमसेल्फ का जमाना आ गया है। हालांकि हमें हुक्म ये दिया गया था कि हेल्प करो एक दूसरे की। समझ में आ रहा है ये पांचों? ये खुद आपकी इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। हजरत आदम के जमाने से ये इंसानी मईशत और माशरत का ये तरीका रहा। तो जनाब वाला कहा अल्लाह ताला ने क्या है कि तुम जो कुछ तुम्हें दिया है, दिया इसलिए है कि दूसरों की मदद करो, चाहे अकल से, चाहे हाथ पांव से, चाहे किसी और चीज से, ताकि पूरा समाज और पूरी सोसाइटी क्या करेगी? हक़्क़ुल इबाद को अदा करेगी। आप भी हक़्क़ुल इबाद अदा करेंगे, दूसरे भी। इसमें मजहब का भी कोई कैद नहीं है, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे उस सुपर पावर को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन सोसाइटी को अच्छा करने के लिए हक़्क़ुल इबाद सब करेंगे। फर्क इतना है, उनको यही सिला मिल जाएगा, वो अंबानी बन जाएंगे, और कुछ लोगों को सिला जो है यहाँ भी मिलता है, वहां भी मिलता है, कुछ को वही मिलेगा, वहीं का सिला चाहिए। सिला का मतलब ये कि बदला। अल्लाह ताला यही चाहता है कि मेरा बंदा हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल इबाद के इम्तिहान में कामयाब होकर जो आखिरत की अच्छी जिंदगी है, तो वहां जाकर उसको सुकून मिले। अल्लाह पाक सिखाइए। यही। अब एक आयत और रह गई था, जल्दी से पढ़िए। हेलो, कोई साहब अभी पढ़े? जी। कोई भी पढ़ सकती हैं, सबको इजाजत है। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। जज़ाकल्लाह जी। अब ये जो पढ़ा है, इसमें भी दो बातें हैं, वही गैब की हैं कि जब उस सुपर पावर यानी अल्लाह को मान लिया, तो अब अल्लाह के जो मैसेंजर हैं उनको भी मानना पड़ेगा। फर्स्ट मैसेंजर कौन है? वो तो है मलाइका, फरिश्ते। उसके बाद आपकी दुनिया के अंदर, आप ही के अंदर से इंसान ऐसे अल्लाह ताला ने चूज किए हैं कि जिनको हम नबी कहते हैं। नबी का मतलब वो खबरें लाने वाला। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो अल्लाह तबारक व तआला अरबों खरबों इंसानों पर डायरेक्ट तो जो है बात नहीं करेगा, यानी वही नहीं करेगा। तो ये हिदायतें बंदे को कहाँ से हासिल हो रही है? अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट तो देगा नहीं, उस क्योंकि हर बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को चूज करता है जिनमें ये कैपेसिटी है कि वहां से खबरें लेकर, हिदायत लेकर हम तक पहुंचा दें। तो उन इंसानों को जिनके अंदर ये पॉजिटिव पावर है, अल्लाह ताला चुन लेता है। उनको क्या कहा जाता है? मैसेंजर। उनको क्या कहा जाता है? पैगाम्बर। उनको कहा जाता है हाँ, वो बंदों के पास पैगाम लाते हैं, तो उनको मैसेंजर या जो भी कह लीजिए, यानी वो जो मैसेज यानी कुरान या जो कुछ भी लाया है। अब बताना यह है कि जो चीज आई है और जो चीज जो ला रहे हैं, उन पर भी आप गैब वाला ईमान रखेंगे, क्योंकि जाहिर है रसूल आपके सामने नहीं है, रसूल आपके सामने नहीं है, लेकिन रसूल जो वाकयात बताएंगे या बताए गए हैं, जिसको हम हदीस कहते हैं, उनको भी, उन पर भी हमारा ईमान होगा, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद मुकद्दस और मुहतरम होंगे। उन पर बिलीव करना और यकीन करना हमारे ईमान का हिस्सा होगा। इसी तरह जितने भी, अब अगली बात, वमा उन्ज़िला इलैक, जो पुराने नबी हैं और पुराने मैसेंजर हैं जो हिदायत लाए हैं, हालांकि वो कैंसिल कर दिए गए हैं, उन पर भी ईमान लाना, उन पर भी यकीन करना, ये भी ईमान बिल गैब का ही हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि पुराने मजहब में भी तो अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना पहले। ये और बात है कि हालात के तहत बदल गए। इसको यूं समझ लीजिए कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो पहले दूसरे अंदाज का डोज दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ड्रिप भी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाएं बदलती चली जाती हैं। तो हजरत आदम के जमाने से जब लोग आए तो उनको कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए। अब वो इंस्ट्रक्शन तब्दील हो गए, और लास्ट एडिशन में जो है बता दिया कि अब ये लास्ट एडिशन है, अब जिंदगी भर ये हिदायत तुम्हें करनी है, इस हिदायत पर अमल करना है। यानी कुरान में जो नबियों ने बताया है, वो अब हुआ क्या है? हुआ ये कि हमें तो यकीन करना है, लेकिन उस जमाने के जो नबी थे, नबी ने तो सारी बातें सही बताई, उनके जो बाद में आने वाले थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में और मैसेज में कुछ गड़बड़ करके
کچھ اپنے انسٹرکشن ڈال دیے، بالکل اسی طرح جیسے کہ آج کل قرآن میں اپنے انسٹرکشن ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہونے نہیں دے گا قرآن کے اندر۔ ہمیں غیب کے اس میسج پر پورا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن۔ تو غیب کے اس ایک اہم پارٹ پر تمام متقین جو ہیں ایمان لاتے ہیں۔ اب آخری پارٹ وہ کیا ہے؟ یہ سب ہم کیوں کریں بھائی؟ دکان پہ ہم بزنس کر رہے ہیں اور لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے 5 منٹ میں، اور ہاں ادھر سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ کے وہاں کیوں جائیں؟ کیا فائدہ ہمارا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری 60-70 سالہ زندگی کے بعد جو زندگی ہوگی وہ بہت ہی سکون کی، اطمینان کی گزرے گی، اور وہ رزلٹ والی زندگی ہے، اس کا ہمیں پورا یقین ہے اور ہمیں بلیو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہیں متقین کی کوالٹیز۔ ان کوالٹیز پر جو کھرا اترے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت بھی ہوگی اور وہ کامیاب بھی ہوگا۔ ایک آیت اور رہ گئی، وہ پڑھ لیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اولئک یعنی یہی لوگ ہیں جو انسٹرکشن مانتے ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور مفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ اب جس کو اللہ کامیاب کہہ رہا ہے تو وہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے اس 60 سالہ زندگی میں وہ ظاہری طور پر کامیاب نہ ہو، لیکن جو آخری جہاں اصل زندگی شروع ہوتی ہے وہاں یقیناً وہ کامیاب رہے گا۔ زندگی کے 5 پارٹس ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو 5 پارٹس بتاتا کہ ماں کے پیٹ سے کس طریقے سے پھر وہ عالم برزخ میں جانا، اور یہاں 60 سالہ رہنا، اور پھر آخری زندگی، اور پھر ہمیشہ رہنا۔ اس پر میں پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہدایت کی دعا کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لو ہم ہدایت دیتے ان کے لیے جو ہدایت ماننے والے ہیں، یعنی متقین ہیں، اور ہدایت ماننے کے 5 پارٹس بتا دیے کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہیں وہ پورا یقین رکھیں، بلیو رکھیں ایسے سپر پاور پر، پھر سپر پاور کے جو میسج لانے والے ہیں ان پر یقین رکھیں، اور صرف یقینی نہ رکھیں، جو حکم دیا گیا اس کو، جو ماننے کی چیزیں ہیں اپلائی کرنے کی ہیں وہ اپلائی کریں، اور جو جس کی یعنی تفصیل ہے، ویاخیا کرنی ہے، اس کے بارے میں اتنا ہے کہ بھائی وہ ایکسپرٹ پر چھوڑ دیا جائے، اور جو آخری زندگی ہے اس پر یقین کرے۔ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگلی جو آیات ہیں وہ اس کے انکار کرنے والوں کے لیے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو انکار تو نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت جانیے یہ ہم لوگوں پر اپلائی ہوتی ہے جو اگلی آیات آ رہی ہیں۔ ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن اپلائی نہیں کرتے ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی ہم سب کے اندر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم قرآن اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو انسٹرکشن ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم خود بھی اچھے ہوں، ہماری فیملیاں بھی اچھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ بلیو کرے ایک سپر پاور یعنی اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے احکامات پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روحانی سیٹسفیکشن دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی اور اسلام کی جو دولت ہے اس سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اخروی زندگی بھی پرسکون فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی بھی پرسکون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں